अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी गुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कुरान क्लास 2 का पार्ट 2। तो देखते हैं इसमें क्या बताते हैं अली इंजीनियर सर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब 2/3 कुरान नाजिल हो चुका हुआ था, मक्की कुरान वो शुरू में है, लेकिन अल्लाह के पास लोहे महफूज में इसी तरतीब में है। वो अल्लाह ताला ने इस किताब को सरकमस्टांसिस के ऊपर नाजिल किया है, और ये इस कुरान की सबसे बड़ी खूबी है जो किसी और इल्हामी किताब में नहीं है, कि जो सरकमस्टांसिस के ऊपर नाजिल हुई है और मुसलसल 23 साल तक। इल्मी पॉइंट नंबर 5, मेरे भाइयों, कुरान हकीम हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहिद मोजज़ा है जिसकी बुनियाद पे हम नबी अलैहिस्सलाम के लिए नबूवत क्लेम करते हैं। वैसे तो आपके टेंजिबल फॉर्म में फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाले, कानून कुदरत को तोड़ने वाले कितने हिस्सी मोजज़ात बुखारी मुस्लिम में रिपोर्ट हुए हैं। मैंने 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए हैं उसके ऊपर, मसला 131 A B C D। लेकिन दावा नबूवत जिस मोजज़े के ऊपर है वो ये किताब है। क्यों? आप अलैहिस्सलाम की नबूवत क़यामत तक के लिए थी। आपका मोजज़ा भी ऐसा होना चाहिए था जो क़यामत तक के लिए आप दिखा सके। आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा, मुर्दों को जिंदा करने वाला कोई ईसाई हमें दिखा सकता है? हम भी मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, हम भी नहीं दिखा सकते। कोई वीडियो, कोई यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा को दोबारा आज अजदहा बना के दिखा सकता है? हम भी नहीं दिखा सकते। वो आप जनाब आसा अगर मिल भी जाए कहीं से, आप चाहे वो इमाम काबा के हाथ में दे दें, आप वेटिकन सिटी में बैठे हुए क्रिश्चियन पॉप के हाथ में दे दें, या यरूशलेम में बैठे हुए यहूदी प्रीस्ट के हाथ में दे दें, या आपके जितने रहमतुल्लाह अलैह हैं और गौस और अकदाब और जिनके बारे में आपका क्लेम है उनके हाथ में दे दें, उनको कि इसको फेंक के जरा अजदा बना के बताएं, नहीं बना सकते। वो हजरत मूसा के हाथ तक ही मोजज़ा था। लेकिन ये वो किताब है जो नबी अलैहिस्सलाम के पास मोजज़ा, सहाबा के पास मोजज़ा, ताबईन, तबा ताबईन, क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए भी मोजज़ा है। मुसलमान नहीं, इंसान के लिए भी। और हर जमाने के टेस्ट में पूरा उतरता है। स्पेसिफिकली तो ये पूरा उतरा उस टेस्ट में कि अरब के लोग अपने आप को इतना बड़ा फसीहुल लिसान समझते थे कि वो अदर देन जो नॉन अरब हैं, अरबियों के अलावा जो लोग हैं, उनको वो कहते थे ये अजमी हैं, गूंगे, ये बोल नहीं सकते। और ये हकीकत है कि अरबी लोगों की फसाद इतनी थी कि वो आम गुफ्तगू भी शायरी के अंदाज में कर लेते थे फिलवदी। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ, उन बड़े बड़े शौरा ने भी अपने कलाम फाड़ दिए कि यार ये कलाम कमाल कलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरी उरूज पे थी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मोजज़ा दिया, जादूगर भी सजदे में गिर पड़े। कितनी दफ़ा कुरान में ये वाक़या आया है, और वो बहुत बड़ा मोजज़ा था। लकड़ी का अजदहा बनना ये बहुत बड़ी चीज़ है। प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में बदल रहा है, और फिर एनिमल किंगडम, फिर प्लांट किंगडम में। इसको ज़रा इमेजिन करें। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब, डॉक्टरी बड़ी उरूज पे थी, उनको बड़ा फ़ख्र था। लेकिन कोई डॉक्टर मादरजात कोड़ी और अंधे को आंखें दे सकता है? कुरान हकीम में सूरह मरियम के अंदर, सूरह मायदा के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते थे, आंखें आ जाती थी। सारे डॉक्टर फेल हो गए। उन्होंने कहा ये डॉक्टरी से आज नहीं पॉसिबल। डॉक्टरी से आंख किसी बंदे की आप लगाते हैं दूसरे को, और आंख हो ही ना, और उसमें मिट्टी रख के और एक परिंदे की मूरत बना के मिट्टी की फूंक मारते थे, अल्लाह के इज़्ज़त से वो परिंदा बन जाती थी। अब कौन सा डॉक्टर ये काम कर सकता है? कुरान हकीम के ज़माने में शायरी उरूज पे थी। अल्लाह ताला ने कलाम भी ऐसा दिया कि शौरा फेल हो गए। लेकिन ये उस पर ख़त्म नहीं है। क़यामत तक के लिए जो जो वक्त का टेस्ट आएगा उस पर ये किताब पूरी उतरेगी। आज साइंस की दुनिया है, कुरान हकीम से कोई एक आयत भी नहीं बता सकता जो एस्टेब्लिश साइंस, हाइपोथेसिस थ्योरी नहीं, एस्टेब्लिश साइंस के खिलाफ हो।
اس کے برخلاف ہم آپ کو کئی باتیں بتا سکتے ہیں جو قرآن حکیم ایسی کرتا ہے جو پرانی سائنس ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتی تھی، لیکن آج کی سائنس ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے. جس میں سب سے بڑی بات، ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جی زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے. شروع میں بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھا دیتے تھے نا، بعد میں پھر وہ چیزیں، لیکن یہ سٹارٹ بھی ہوئی تھی تھیوری سائنس میں. قرآن بہت پہلے سے کہہ رہا ہے کلٌ فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی جو ہیں وہ تیر رہے ہیں آسمان میں. اور تیرنا بیک وقت تیرنے میں ایک چیز فلوٹ بھی کرتی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے. جو بھی آپ کوئی بھی گول چیز اگر سمندر میں پھینک دے نا وہ فلوٹ کرنے کے دوران اپنے محور کے گرد گھومے گی بھی ان ویوز کی وجہ سے. اللہ نے لفظ بھی ایسا استعمال کیا ہے کہ نہ صرف وہ کسی اور چیز کے گرد ریوالو کر رہی ہیں بلکہ اپنے ایکسس کے گرد، اپنے محور کے گرد بھی وہ چیزیں گھوم رہی ہیں. تو قرآن حکیم تو اس چیز کو پہلے ہی ایڈریس کر چکا ہے. اس حوالے سے آپ ایک میرا کلپ بھی ہے قرآن اینڈ ماڈرن ورسز ماڈرن سائنس، وہ آپ دیکھ لیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایک ویڈیو ہے پرانی، پھر انہوں نے دوبارہ سے ریکارڈ کرائی تھی، وہ بھی آپ دیکھ لیں. ڈاکٹر مورس بوکائل ایک فرینچ سرجن تھے جو مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کتاب وہ لکھی بائبل قرآن اینڈ سائنس. اردو میں ترجمہ ہوا، لیکن وہ ترجمہ بھی اردو والا بھی اتنا مشکل ہے کہ عام بندوں کو سمجھ نہیں آتا. بہتر یہ کہ آپ اسے انگلش میں ہی پڑھیں. تو انہوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ اس ماڈرن دور میں جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ سائنس کے ٹیسٹ کو پاس نہیں کرتی سوائے اس کتاب کے. ان میں سائنٹیفک فالٹ موجود ہے. وہ فالٹ اس لیے نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی غلطی لگی ہے، وہ اس لیے کہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ ہیں. یہ کتاب محفوظ ہے، وہ بھی اگر محفوظ ہوتی تو اس میں کوئی اینٹی سائنس سٹیٹمنٹس نہ آتی. تو یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں اسے سکپ کرتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 6، اور وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم کی پیش گوئی اگلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس سے پہلے جو گزر چکی. اگلی سے مراد ہوتا ہے جو آگے گزر چکی. ہم ویسے اگلی سے مراد کرتے ہیں جو آگے آنے والے ہیں، لیکن اردو تھوڑی سیکھیں. اگلے سے مراد ہوتا ہے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں. ہم پچھلے ہیں جو پیچھے پیچھے ان کے آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں نا. صحابہ کرام ہمارے اگلے ہیں، ہم ان کے پچھلے ہیں. تو جن کو اردو نہیں آتی وہ بیچارے الٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اگلی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کی فارم میں جو اویلیبل ہیں. ان کتابوں میں اس کی پیش گوئیاں موجود ہیں الکتاب کی فارم میں، کہ الکتاب اس طرح آخری پیغمبر کے اوپر نازل ہوگی. نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز موجود ہیں. سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اندر وہ پیغمبر آئے ہیں جن کی یہ پیش گوئیاں تورات اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی پاتے ہیں. سورۃ الانعام کے اندر آیا کہ یہ پروفٹ وہ ہیں کہ یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی پریڈکشنز تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں. اپنے بیٹے کے بارے میں تو شک نہیں ہوتا نا کسی کو، کہ بچپن سے ظاہر اس کے سامنے پیدا ہوتا ہے، باپ جانتا ہوتا ہے. اس سے زیادہ نبی علیہ السلام کو یہ جانتے ہیں کہ وہی پیغمبر ہیں، لیکن نہیں مانا انہوں نے. نہیں ماننا ہوگا تو آپ جتنے مرضی دلائل رکھیں. ایون آج ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات اور انجیل موجود ہے نا، اس میں بھی آپ کو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز مل جائیں گی. اس کے اوپر بھی کئی ایک ویڈیوز نیٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز ہیں، انہوں نے کتنی چیزیں پروف کی ہیں، موجود ہیں. جس سے، اور یہ بیسیکلی انہوں نے زیادہ تر محنت تو کی تھی احمد دیدار صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، انہی سے ہی کاپی کیا ہے انہوں نے، خصوصاً کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی جہاں تک ہندوازم اور باقی چیزوں کا تعلق ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے احمد دیدار صاحب کے کام کے اندر، کوئی شک نہیں اس کے اندر. تو آپ پروفیسیز دیکھیں. اس وقت جو آپ کو وہ انارکلی جو بازار بائبل سوسائٹی والوں کو آپ لیٹر لکھیں، وہ فری آپ کے گھر بائبل بھجوا دیں گے. نیٹ کے اوپر PDF رکھا ہوا ہے. ویسے وہ منگوانے سے پہلے قرآن جو آپ کے گھر غلاف میں ہے اس کو خود پڑھ لیں. لوگ وہ بائبل منگوا لیتے ہیں قرآن نہیں منگوا کے پڑھتے.
قرآن بلکہ منگوانا بھی نہیں، گھر پڑا ہوا ہے. میں اسی لیے قرآن کے غلافوں کے بڑا خلاف ہوں. یہ غلاف کے اندر جو قرآن ہے یہ کوئی نہیں کھولتا، کیونکہ جب بندہ یہ تصور کرتا ہے نا اس کو یوں کر کے کھولنا ہے پھر یوں بند کرنا ہے، وہ بند ہی پڑا رہتا ہے. کتابیں بھی آپ کسی کو گفٹ کریں اس کے اوپر سے ساری وہ پیکنگز اتار کے دیا کریں، کبھی شاید وہ کھول کے پڑھ ہی لے. وہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو ڈیوٹرانومی چیپٹر جو ہے تورات کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملے گا. اس کا باب نمبر 18 ہے، اس میں آیت نمبر 18 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے، بھائی کون؟ بنو اسماعیل، بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل. اور یہ یعنی تورات کے شروع میں پیدائش چیپٹر میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیٹے تھے، جو مین حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے حضرت اسحاق کے بیٹے تھے تو وہ آگے ان سے وہ بنی اسرائیل چلے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل تھے. تو میں تیرے بھائیوں یعنی بنو اسماعیل میں سے، بلکہ آج بھی آپ اسرائیل والوں سے پوچھیں عرب لوگ، وہ کہتے ہیں ہمارے کزنز ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو، عربی ان کو کزن مانتے ہیں. اس لیے ہمیں شک پڑتا ہے اندر سے دونوں ملے ہوئے نہ ہوں، جو کچھ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کیے بیٹھے ہوئے اسلام کی حمیت میں، اور جن لوگوں کی اصل دشمنی تھی وہ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں. تو وہ ڈیوٹرانومی چیپٹر میں 18 نمبر میں آیت نمبر 18 ہے، موسیٰ میں تیرے ان یعنی ماننے والوں کے بھائیوں میں یعنی ان کے کزنز کے اندر تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جو ان پہ میری آیات کو تلاوت کرے گا. اور اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کٹھے وہ انجیل مقدس چھپی ہوئی ہے، اس میں جو نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف جان ہے، اس کے اندر چیپٹر نمبر 15 سے 18 تک آپ کو کئی آیات ملیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے، میں جب جاؤں گا تو میں اپنے رب سے ریکویسٹ کروں گا اس ہستی کو دنیا میں بھیجیں گی جو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی. مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم ابھی ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو. وہ جب ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ تمہیں وہ ساری چیزیں تعلیم کریں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. یہ جو پروفیسی ہے یہ دنیا میں کسی پروفٹ کے بارے میں نہیں ہے. باقی سارے پیغمبروں کو سلیبس کی فارم میں کتاب تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کلام ان کے منہ سے بلوائے گا ان کے سینے پہ نازل کر کے، یہ ہے ہی صرف نبی الاسلام کے لیے. اچھا، وہ اب اس کے اوپر بھی ٹیکنیکل بحث ہے، عیسائی کیا اعتراض کرتے ہیں، وہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں. بہرحال وہ جو ڈیوٹرانومی جس اولڈ ٹیسٹمنٹ والا حوالہ اس کو کرسچنز اور جوز دونوں مانتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کو صرف کرسچنز مانتے ہیں. اس کے اندر یہ جو ہے نا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند رسول اٹھاؤں گا، تو وہ کرسچنز کہتے ہیں یہ جو تیری مانند سے مراد ہے نا یہ حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ بھی یہودیوں میں ہی پیدا ہوں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی یہودی تھے، یہودی النسل تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے. لیکن یہ پروفیسی ان کے بارے میں پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں الفاظ ہے تیری مانند اور تیرے بھائیوں میں سے. بھائی تو بنو اسرائیل کے بنو اسرائیل نہیں، بنو اسماعیل ہیں، ورنہ تو ہوتا کہ تم ہی میں سے اٹھاؤں گا. بھائی کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تیری اولاد میں سے اٹھاؤں گا. نہیں، بنو اسماعیل میں نبی الاسلام کے علاوہ تو کوئی پروفٹ بھی نہیں ہے. اور تیری مانند میں دیکھیں کیا قیامت مضمر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے ہی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. چلیں کرسچنز کے نزدیک وہ شہید کر دیے گئے، نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت عیسیٰ نہیں ہے. اچھا، حضرت موسیٰ صاحب امت پیغمبر تھے، 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر صرف 12 بندے ایمان لے کے آئے تھے، اور ان کی جان بھی اللہ نے بچائی ان کو زندہ اٹھا کے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صاحب امت تھے، آپ کی مبارک زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ پہ ایمان لا چکے تھے، اور آج تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں باہر ہیں. اس ریزیمبلنس میں بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ سے زیادہ ریزیمبلنس رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو حضرت عیسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل طریقے پہ ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی نارمل طریقے سے ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل نہیں ہے،
مرزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اس ریزیمبلنس میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ کی مثل ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے. اس قسم کی کئی اس طریقے سے نئی شریعت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 10 کمانڈمنٹس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے, کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کے چلیں, ہمارے نبی علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی. اس اعتبار سے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ریزیمبلنس پائی جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ میں نہیں پائی جاتی. لہٰذا یہ جو پروفیسی ہے ڈیوٹرانومی کی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 کتاب الاستثناء چیپٹر, یہ من و عن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوری ہوتی ہے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں. اب اس میں بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن سکپ کرتا ہوں میں اسے. علمی پوائنٹ نمبر 7, قرآن حکیم کی زبان عربی ہے جو آج تک اسی طریقے سے زندہ ہے جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تھی. سر آج سے 100 سال پہلے کی اگر آپ شیکسپیئر کی انگریزی پڑھیں نا تو آپ کو کئی الفاظ نہیں آئیں گے. شیکسپیئر کی انگریزی تو چھوڑ دیں, آپ فضائل اعمال آج سے 50-60 سال پہلے جو لکھی گئی ہے اس میں کئی اردو کے الفاظ ہیں جو آج مستعمل ہی نہیں ہیں. ہر 50-60 سال کے بعد کتاب تبدیل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. اس حوالے سے سمجھنے کے اعتبار سے کہ اس کی جو لینگویج ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے, ایوالو ہو رہی ہوتی ہے. لیکن عربی ایسی ایوالو ہوئی ہے کہ قرآن حکیم کی برکت سے اللہ نے اسے چینج نہیں ہونے دیا. آج بھی وہی عربی بولی جا رہی ہے حجاز کے اندر اور پورے ایریے کے اندر. عربی زبان کو فریز کر دیا ہے قرآن حکیم نے. اور قرآن حکیم میں سورہ یوسف کے سٹارٹ میں بھی آیا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو, تمہاری اپنی زبان میں نازل کیا ہے. سورہ انبیاء میں آیا کہ تم غور نہیں کرتے, یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے, اس کے ساتھ تم مانوس ہو, تمہاری اپنی لینگویج میں بات ہو رہی ہے. پھر اس طریقے سے قرآن حکیم میں آیا یہ فصیح اللسان عربی زبان کے اندر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اس نے کوئی اجمی غلام چھپا کے رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے یہ کتاب. تو اللہ نے فرمایا کہ کیسا اجمی غلام ہے کہ جو کتاب ہے وہ فصیح عربی کے اندر ہے اور اجمی اس کو سکھا رہا ہے. یہ بات یہ نہیں تمہارا یعنی چھڈو جڑی پھڑی بھی جائے, ایڈی لمبی چھڈ دو, اتنی لمبی گپ شپ فٹ ہی نہیں بیٹھتی. تو یہ عربی فصیح زبان اور آج تک قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عربی کو محفوظ رکھا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 8, قرآن حکیم کا جو ڈائلیکٹ ہے, لہجہ ہے, وہ عرب کے بادیہ نشین جو پینڈو لوگ, گاؤں کے رہنے والے, ریگستانوں کے رہنے والے, اعرابی جنہیں کہا جاتا ہے, بدو لوگ, ان کے ڈائلیکٹ میں یہ قرآن نازل ہوا ہے. یعنی جس طرح آپ آج بھی دیکھ لیں, ایک ہے شہری پنجابی عجیب پٹھی سیدھی, اور ایک ٹھیٹھ گاؤں کے لوگوں کی پنجابی ہے. اس کے ڈائلیکٹ میں اور شہری پنجابی کے ڈائلیکٹ میں کتنا فرق ہے. اور ایک ہے لکھنؤ کے لوگوں کی, یو پی کے لوگوں کی اردو, اور ایک ہے ہم پنجابیوں کی اردو. صحیح میں ڈائلیکٹ میں فرق ہے. ہم اردو زبان کو سیکھ تو ضرور سکتے ہیں, اس ڈائلیکٹ کو بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں کہ پنجابی ہیں. میں نے تو اپنے آپ کافی اوور کم اس اعتبار سے کیا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہو, لیکن بعض اوقات اپنے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اردو بولنے والا پٹھان ہے, پنجابی ہے, بلوچی ہے, سندھی ہے. تو اس اعتبار سے جو ڈائلیکٹ ہے نا قرآن کا, وہ ہے عرب کے بادیہ نشین لوگوں کی عربک کا, اور وہ آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں نا وہ اسی طریقے سے وہی عربی بولتے ہیں. ویسے آپ اپنے علاقوں میں بھی دیکھیں, آپ لاہور میں چلے جائیں تو اور طرح کی پنجابی ہے, فیصل آباد والوں کی اپنی پنجابی ہے, اور اگر آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں, سیالکوٹ والے جب اردو بھی بول رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ سیالکوٹ کا بندہ ہے, کیونکہ وہ اس کو اپنے اسی سٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہند کو یعنی یہ سطح مرتفع پوٹھوہار کے رہنے والے, ہم بھی پوٹھوہاری ہیں جہلم کے لوگ, یہاں کی ہم تو خیر اتنے پوٹھوہاری نہیں, آپ ذرا پنڈی چلے جائیں نا, ان کی ذرا آپ پنجابی سنیں. ہم تو کہتے ہیں نا ادھر آؤ, وہ کہتے ہیں ادھر آؤ. اب لفظ وہی ہے لیکن ذرا ڈیفرنٹ فارم میں. یہ ڈائلیکٹ کہلاتے ہیں.
ایک ہی لفظ دوسری فارم میں جب بولا جاتا ہے لفظ وہی ہے. اب ادھر آؤ اور ادھر آؤ میں بڑا فرق ہے, لیکن لفظ ایک ہی ہے, ڈائلیکٹ کا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک تو نہیں کہ الفاظ ہی ڈفرنٹ ہے, جس طرح ہم دے کہ نو یعنی وہ فلاں چیز لے کر آؤ, اب تو کہتے ہیں لے آؤ, وہ پنڈی کے لوگ کہتے ہیں کہ نو, وہ ذرا آپ سمجھ لیں ہندکو کے ساتھ مکس ہوئی ہوئی پنجابی ہے. لیکن عربی اللہ تعالیٰ نے ایسی محفوظ کی ہے کہ اللہ کے فضل سے, حالانکہ دوسرے عرب ملکوں میں عجیب و غریب عربی بھی بولی جا رہی ہے, عربی میں گاف کوئی نہیں ہے, لیکن آپ مصر والوں کی عربی سنیں وہ گاف بھی بولتے ہیں. ہاں جی, تو وہ بلکہ وہ طارق جمیل صاحب نے یہ خود سنایا, وہ کہتے ہیں مصر کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی, یہ اوریجنل انہوں نے واقعہ سنایا, کہتے ہیں مصر سے ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی, تو کسی گاؤں میں پنجاب کے ٹھہری, تو وہ ان کو نماز کے لیے آگے کیا, تو وہ نماز کے بعد دعا کروانے لگے نا, تو اس نے دعا کی اللہم انی اسألک الگنہ, اللہم انی اسألک, میں تو اس سے گنہ مانگتا ہوں. اچھا وہ جنہ کو گنہ پڑھتے ہیں, لفظ ہے جیم, تو وہ اس کو گاف پڑھتے ہیں. جیسے کئی لفظ گاف ہیں عربی میں جیم پڑھے جاتے ہیں. یہ شیخ عبد القادر جو جیلانی ہے, ان کا نام ہے شیخ عبد القادر گیلانی. جب یہ عربی میں گیا نا, تو عربی میں تو گاف نہیں ہوتی تھی, تو ان کو جیلانی کہنا شروع کر دیا, گاف کو جیم بنا. جیسے کراچی ہے, تو کراچی اب چھ تو ہوتی نہیں عربی میں, کراچی اگر کوئی وہ عربی بولے گا تو وہ کراچی تو نہیں بولے گا. پاکستان کو وہ باکستان بولتے ہیں, کیونکہ پا نہیں, پے ہوتی نہیں ہے, تو وہ بے بولتے ہیں اس کی جگہ. تو طارق جمیل صاحب کہنے لگے کہ وہ بار بار دعا کر رہے تھے اللہم انی اسألک الگنہ, وہ کہہ رہے تھے وہ جنہ کو گنہ پڑھ رہے تھے, تو وہ جناب وہ گاؤں کے لوگ اتنے سارے گنے لا کے انہوں نے اگلی نماز میں وہاں رکھ دیے. انہوں نے کہا جی گنے پہ مانگنے نے, ظاہر ہے اس سے آپ ہمارے لوگوں کی بھی جہالت دیکھ لیں کہ ان کو بھی عربی کوئی نہیں آتی نا, ورنہ وہ اللہم انی اسألک یہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی, ان کو بس یہی سمجھ آیا گنا گنا وہ کہہ رہے ہیں, شاید گنا شوق سے کھاتے ہیں, تو وہ جنہ کو گنا پڑھ رہے تھے. اس طرح کا یعنی جو عربک میں ڈیفارمیشن ہے نا, وہ مصر کی عربی میں اور اس طرح کی آئی ہے کہ اس میں الفاظ اس طرح آ گئے ہیں, لیکن جو پیورلی عرب کے لوگ ہیں وہ آج بھی وہی عربی بولتے ہیں جو عربی ہے, اس کے اندر وہ کوئی بھی اس طریقے سے تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہے. جس قسم کی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں کے اندر نظر آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو محفوظ کیا ہے عربی کی برکت سے. اللہ تعالیٰ نے عربی کو محفوظ کیا ہے قرآن کی برکت سے. عربی اللہ کی زبان ہے نا جی, تو اس پہ بھی اب کافی کچھ بولا جا سکتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 9 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم جو ہمارا عیسوی کیلنڈر اس وقت چل رہا ہے نا دنیا میں, جس کے مطابق آج 20 اکتوبر 2019 ہے, اس کیلنڈر کے مطابق 610 عیسوی 610 AD اینو ڈومینی, یہ آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ نہیں ہے, یہ اینو ڈومینی ہے, ایئر آف دا لارڈ. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سال کو یعنی ڈکلیئر کیا گیا تھا 1 عیسوی, ان کی ڈیتھ کو نہیں. یہ AD سے مراد ڈیتھ نہیں ہے, یہ لیٹن لینگویج کا لفظ ہے, اینو ڈومینی کا مخفف ہے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, عیسوی کیلنڈر ورسز ہجری کیلنڈر. یہ دونوں اللہ کے کیلنڈر ہیں, وہ سورج کے اعتبار سے چلتا ہے, دوسرا چاند کے اعتبار سے, لیونر اور سولر دونوں ہی اللہ کے ہیں. 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک, یعنی نبی علیہ السلام کی وفات 632 میں ہوئی, اس پیریڈ آف ٹائم کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا ہے. آلموسٹ یہ 22 سال بنتے ہیں عیسوی اعتبار سے, اور آلموسٹ 23 سال بنتے ہیں تقریباً ہجری اعتبار سے, کیونکہ لیونر ایئر آپ کو پتا ہے نا ہر سال 10 کا فرق پڑ جاتا ہے. یہ تو تقریباً 365 دنوں کا سال ہوتا ہے, اور جو دوسرے والا سال ہے وہ 355 دنوں کا. تو 10 سال کا فرق پڑتا رہے 20 سال تک, تو 200 دن کا فرق پڑ گیا نا, آلموسٹ پونے سال کا فرق پڑ جاتا ہے, تو وہ فرق نظر آتا ہے. تو اس دوران یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے, آلموسٹ 22 سال عیسوی اعتبار سے, اور آلموسٹ 23 سال جو ہے وہ ہجری اعتبار سے. اور علمی پوائنٹ نمبر 10 آج کا آخری, کیونکہ ٹائم بالکل قریب ہو چکا ہے, قرآن حکیم حجاز میں نازل ہوا ہے, نجد میں نازل نہیں ہوا.
नबी अलैहिस्सलाम का पूरा जो ट्रैवलिंग का हिस्सा है वो सारा हिजाज का है। मक्का भी हिजाज में है, मदीना भी हिजाज में, इवन आप तबूक तक चले गए अरब के एंड पे, आप यानी वो तिहामा की जो पहाड़ियां हैं उनकी इस साइड पे हिजाज है और वो दूसरी साइड नजद कहलाती है ना, तो हिजाज के अंदर कुरान नाजिल हुआ है, कुरान नजद में नाजिल नहीं हुआ। यानी वो टाइम एंड स्पेस की बात कर रहा हूं, टाइम इसका 610 ईस्वी से 632 ईस्वी है और स्पेस इसके नाजिल होने की कौन सी है, हिजाज। पूरे का पूरा कुरान जो है वो हिजाज के अंदर नाजिल हुआ है और किसी मुल्क के अंदर नाजिल नहीं हुआ। यानी अरब की सरजमीन में नाजिल हुआ और अरब की सरजमीन में भी नाजिल हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा मक्का रहे, 2/3 कुरान वहाँ पे नाजिल हुआ, फिर मदीना शरीफ में, फिर बरज़खी कुरान भी है मक्के से मदीने हिजरत के दौरान, फिर मदीने से तबूक जाते हैं वहाँ पे भी है। और ये आगे इंशाल्लाह अगले जो इल्मी पॉइंट्स आएंगे उनमें मैं डिस्कस करूँगा कि किसी सूरत का मक्की या मदनी होने का ये मतलब नहीं कि 100% ही वो मक्की और मदनी है। बाज़ औक़ात कई आयात हैं जो मक्की हैं और मदनी सूरतों में हैं, कुछ मदनी आयात हैं जो मक्की सूरतों में। ओवरऑल ज़्यादा पीरियड जिस सूरत का होता है उस एतबार से उसे मक्की मदनी कहते हैं, और बाज़ पूरी भी मक्की और मदनी है। लेकिन एक जो हमारा ये अकीदा है कि ये कुरान हकीम ऑन द फेस ऑफ अर्थ जिस स्पेस में नाजिल हुआ वो स्पेस थी हिजाज की स्पेस। अरब का जो जजीरा नुमा अरब है उसमें भी हिजाज वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो पहाड़ों के इस तरफ लाई करता है, तो ये कुरान नजदी नहीं, ये नजदी वो भी, अब आपको पता है नजदी कहते हैं ना, नजदी हो, तो कुरान हकीम नजदी नहीं है, कुरान हकीम हिजाजी है। ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे। हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सच में कितने अच्छे तरीके से अली इंजीनियर जी ने समझाया कुरान के बारे में, उनकी छपाई के बारे में, और बताया कि जो कुरान ऊपर जब ऊपर वाले के द्वारा उतारी गई तो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस चीज़ को मतलब पढ़ लेते थे, फिर वो कई हड्डियों पे लिखवाते थे या कई पत्थरों पे लिखवा देते थे, जो अब जाके वो किताब में मतलब निकाला गया, जिसकी वजह से वो कुरान हर किसी के पास है, पूरी दुनिया में है। और वही मतलब जो है सेम वही कुरान पूरी लिखी हुई है। और वह कैसे जुबानी याद कर लेते थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबानी याद कर लेते थे, और थोड़ा बहुत उनको पढ़ना भी आता था। पूरे तरीके से नहीं पढ़ पाते लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना भी आता था। वह 40 साल तक नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन जब ऊपर वाले ने कुरान उतारा, उनकी आयतों को उतारा, तो वह आयतें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे। सोचिए कि मतलब कितना चमत्कार है ऊपर वाले का। तो फिर उन्होंने यह चीज़ पूरे समाज में बताई, फिर समाज में यह पूरी चीज़ मतलब कुरान के बारे में लिखा गया, आयतों के बारे में लिखा गया, फिर वो किताब में उतरी हुई है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और इन्होंने बताया कि जब हम मोबाइल में कुरान पढ़ते हैं, मोबाइल में जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मोबाइल में पढ़ना गुनाह होता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मोबाइल में कुरान पढ़ भी सकते हैं, ये बल्कि फ़ायदा मिलता है क्योंकि हम उसको देख भी रहे होते हैं और पढ़ भी रहे होते, तो इससे डबल फ़ायदा होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।